صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ و طالبات خصوص مہمان خصوصی جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کلمات کے ساتھ اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں حافظ محمد سرور لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف عربک قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور چمکتے ہوئے چاند کو رکھ دیا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کے تبدیل ہونے کو بنایا. یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور شکر کرنے کا ارادہ رکھے. رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر اعتدال سے چلتے ہیں. جب جاہل ان سے جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں سلام ہو.
اور وہ لوگ اپنی رات اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد فاروق، طالب علم شعبہ عربی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس روحانی تقریب اور علمی سیمینار میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ طالبات کی طرف سے میں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں اور اس یونیورسٹی میں ان کی آمد کو نیک شگون شمار کرتا ہوں، اس لیے کہ اس یونیورسٹی کی نسبت ایک عظیم صوفی کے ساتھ ہے جو سلسلہ سہروردیہ کے حوالے سے
बड़े सगीर में मुअस्सिस और बानी की हैसियत रखते हैं। हज़रात गिरामी, हर कौम का फ़लसफ़ा हयात है, बुनियादी अकायद व नज़रियात हैं जो ज़िंदगी के तमाम शोबों को एक नज़्म में ढाल देते हैं। यही वजह है कि वो कौमें अपने मुफक्किरीन को एहतराम की निगाह से देखती हैं। कोई कौम जब तक फ़िक्र व दानिश के इन सरचश्मों से फैज़याब होती रहती है, वो अपने मकासद के हुसूल में कामयाब रहती है। जब फ़िक्र व दानिश के सरचश्मे खुश्क हो जाएं, तो कौम न सिर्फ ये कि फ़िक्री मुफलिसी से दोचार हो जाती है, बल्कि मादी एतबार से भी पस्तियों और जवाल का शिकार हो जाती है। हम मुसलमान उम्मत इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कुरान मजीद और सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मनाबे मौजूद हैं जिनसे इल्म व हिकमत के चश्मे फूटते हैं और किश्त हयात के सारे गोशे सैराब होते हैं। मुतकद्दिमीन मुस्लिम मुफक्किरीन ने फ़लसफ़े यूनान को हिकमत कुरानी से पिस्पा किया और इंसानियत को उसके वाकई मकाम से रूशनास कराया। आज का अलमिया यह है कि इल्हादी फ़िक्र और मगरबी फ़लसफ़े मादियत की जलगार ने हमें फ़िक्री महाज पर बहुत पीछे धकेल दिया है। रोज़ बरोज़ हम तशकीक और इर्तियाब की दलदल में धंसे जा रहे हैं। ज़हनी इंतशार, फ़िक्री अबतरी इससे बेयकीनी जन्म ले रही है। इसके नतीजा में हमारे मुआशरती और रियासती इदारे बदनज़मी का शिकार हो गए हैं। इन हालात में जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जैसी हस्तियाँ अपने फ़िक्र व फ़लसफ़ा से जो खिदमात सरंजाम दे रही हैं वो काबिल तासीन हैं। प्रोफेसर साहब असरे हाजिर के तकाज़ों का पूरा इदराक रखते हैं। कुरान मजीद के इनकलाबी रूहानी और दायमी पैगाम की मौसर अंदाज में तबलीग कर रहे हैं। लम्हे मौजूद का मुस्तरिब और परेशान इंसान उनके लेक्चर्स का मौजू है। वो उसके फ़िक्री, अखलाकी, मुआशरती और सियासी मसाइल के ज़मन में काबिल कबूल हल इस्लामी नज़रिया हयात की रोशनी में मुहैया कर रहे हैं। उनके लेक्चर्स गौर व फ़िक्र के नए उफ़क़ मुतारफ़ करवाते हैं। यकीनन प्रोफेसर साहब की ये तहरीक नौजवान मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स के लिए महमीज़ का काम देगी। उनकी तहरीक से शऊर व आगाही का सूरज तुलू होगा। जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर 15 अप्रैल 1941 को पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। एक तवील अरसा बतौर प्रोफेसर अंग्रेज़ी अदब तदरीस का काम सरंजाम देते रहे। उनकी ज़िंदगी का दूसरा मरहला ज़ाविया नशीनी, तहकीक और मुताले का है। इस अरसा में प्रोफेसर साहब ने मगरिब के फ़लसफ़ा को खूब पढ़ा। आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब से आज की इस फ़िक्री नशिस्त का उन्वान तग़य्युरात ज़मानी व मकानी के तनाजुर में इस्लाम का नज़रिया इर्तिका, जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादिर
خواتین و حضرات، صوفیاء کا شہر اور بہت سارے رنگ اس سرزمین میں ایسے سموئے پڑے ہیں کہ دنیا کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سہروردیہ شیوخ کی جو سب سے خوبصورت اور اچھی بات تھی کہ انہوں نے کبھی علوم دنیا کو علوم دین سے جدا نہیں کیا، اور شیخ شہاب جہاں ایک طرف دنیا کے معاملات میں پوری دلچسپی لیتے تھے، وہاں وہ خدا کے حضور شروع کے دنوں میں آغاز حیات میں جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو ایک عجیب و غریب جملہ تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا، اور جس کی توضیح اور وضاحت کے لیے میں نے بیسوں اور سینکڑوں کتابیں دیکھ ماری مگر کوئی وضاحت نہ ہوئی۔ وہ جملہ ایک عجیب و غریب جملہ تھا کہ ایک شخص نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ مجھے تجلی برقی عارضی نصیب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجلی برقی دائمی تک پہنچوں؟ Even being a student of literature and classified literature، پھر بھی یہ بڑا مشکل تھا میرے لیے یہ جاننا کہ تجلی برقی عارضی کیا ہے اور تجلی برقی دائمی کیا ہے۔ تو اس ادھیڑ بن میں شب و روز گزرتے گئے حتیٰ کہ میں عوارف المعارف تک پہنچا، اور پھر شیخ شہاب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اور جب تم مطالعہ کتاب میں ہو تو تمہاری نظر جو ہے کبھی کبھی جو ملائکہ اس کی آیات کے پیچھے استادہ ہیں کبھی کبھی متحرک ہو جاتی ہیں اور تمہاری کیفیات میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم کو جب منظور ہو کہ قرآن کی کسی آیت کا ابلاغ اور معانی تم تک پہنچیں تو اس وقت وہ آپ کے جسم میں عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کسی برق کی صورت جو ہے کسی چیز میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ اگر وہ کچھ عرصہ رہے، جیسے سمندر میں ایک لپکنے والی مچھلی کہ جو لمحہ بھر کے لیے ابھرتی ہے، اگر اس کا شکار ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ بے کراں اور وسیع سمندر میں پھر کھو جاتی ہے۔ اسی طرح معانی کے اس بے کراں سمندر میں سے جب کوئی معانی اٹھتا ہے، اگر آپ میں یہ اہلیت ہے، اگر آپ اچھے شکاری ہو، اچھے طالب علم ہو اور اچھی نظر رکھتے ہو، آپ کا وقت اور مقام درست ہے تو اس لمحے معانی کو آپ چھو لو گے، ورنہ وہ پھر اسی بے کراں سمندر میں نعمت غیر مترکبہ کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ اور اگر تم میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ اپنے نفسی اشکال کو ختم کر دو، شکوک و شبہات کے فلسفے کو ختم کر دو اور دانشوری کے بحران ختم کر لو، اور اگر آپ سلامتی فکر کے مالک ہو جائے تو یہ تجلیات معانی قرآن دائمی ہو جائیں گی۔ تب مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج وہ عقدہ جو ہے ایک شیخ نے کس مہارت سے کھول دیا کہ تجلی برقی عارضی کیا ہوتی ہے اور تجلی برقی دائمی کیا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مقابلے نہیں ہیں، شیوخ کے درمیان مقابلے نہیں ہیں، اساتذہ محترم میں مقابلے نہیں ہوتے۔ متلاشی کو ایک دکان نہیں چاہیے ہوتی، متلاشی کو سودا چاہیے ہوتا، کسی بھی جگہ سے ملے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بریلی کے بازاروں میں ملے اور کسی کو دیوبند کی دیواروں میں ملے، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا۔ غلط کبھی بھی مسلک نہیں ہونا چاہیے، مسلک در و دیوار نہیں بنتے، مسلک وہ طلب، وہ جستجو کہ فصیل دل کے کلس پہ ستارہ جو تیرا غم، یہ وہ طلب اور وہ جستجو جس کی خاطر آپ سرے بازار نکلتے ہو، صحراؤں میں نکلتے ہو، اور یہ اس لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں در و دیوار کے قیدی ہو جاؤ گے تو نشان منزل کھو دو گے، خدا کھو دو گے، جستجو ربانی کھو دو گے، ہمسائیگی پروردگار کھو دو۔
اس لیے یہ صرف اس وجہ سے کہ شیخ شہاب کے نام سے جو ہمیں بہت زیادہ نسبت، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس حضرت نجم الدین سہروردی جب شیخ شہاب کو لے کے گئے تو کہا حضور دعا فرمائیے اس بچے کے لیے، تو کہا یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری. تو آپ نے دعا بڑی عجیب و غریب دی، کہا کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے. شیخ شہاب کے بعد عراق سے فتنہ و فسادی کی خبر آئی ہے، پھر کوئی ویسے اس سٹیٹس کا صوفی اور عالم دوبارہ نہیں اٹھا. خواتین و حضرات، we come back to our topic now. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. انسان ہمیشہ ٹرانزیشن میں رہا، ابدیت ازل سے لے کر ابدیت تک یہ دوران سفر ہے. اس سفر میں جو مقام جنت سے شروع ہوا اور دوبارہ اسی جنت کے مقام کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہوا انسان، مسلسل ٹرانزیشن. خواتین و حضرات، ٹرانزیشن کو اگر ایگزیکٹ معنی میں لیا جائے تو ایک ترک منزل ہے، ایک اختیار منزل ہے، اور ان دونوں منازل کے درمیان ٹرانزیشن ہے. جب آپ ایک منزل سے گزر جاتے ہو اور کسی دوسرے منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہو تو تمام دوران سفر ٹرانزیشن کہلاتا ہے. عجیب و غریب بات ہے خواتین و حضرات کہ شرع اور ٹرانزیشن کا بڑا تعلق. شرع ٹرانزیشن کے ساتھ جاتے. اگر آپ شرع کے معانی پر غور کرو تو شرع وہ زاد راہ ہے، کم سے کم زاد راہ جو کسی منزل تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. شرع کے لغوی معنی یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جو آپ کو کسی منزل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے. تو طریق اگر ہے ٹرانزیشن میں سے نکلنے کا، اور مختلف مذاہب میں، مسالک میں، مزاجوں میں، انداز میں، فکر میں ٹرانزیشن مسلسل متحرک رہتی ہے. جیسے ایک بچے کو جوانی تک پہنچتے ہوئے شعوری ٹرانزیشن سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح پہلے انسان کو اس وقت کے متمدن انسان بننے میں ٹرانزیشنل سوسائٹی سے گزرنا پڑ. اور ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. زمین پوری کی پوری ٹرانزیشنل سٹیج ہے. یہاں بھی وہی ٹرانزیشنل وقفہ ہے. بلین ایئر سے چلا ہوا انسان ٹریلین ایئرز کی گیلیکسن لائف تک پہنچتے ہوئے ایک چھوٹے سے مقام پر ٹرانزیشن میں آ گیا ہے. مستقر و متاع الہین، تھوڑی دیر کا وقفہ، ٹھہرو. زندگی ایک سفر کا وقفہ، اور آگے چلیں گے دم لے کر. خواتین و حضرات، اس ٹرانزیشن میں تاریخ بھی آتی، فلسفہ خیال بھی آتا. زمین و آسمان کے جملہ بحران اسی ٹرانزیشن میں آتے ہیں. انسان کا آغاز اور انجام اسی ٹرانزیشن میں ہے، مگر ہمیں اپنے مقامات کی خبر نہیں ہوتی. نہ انتہا کی خبر ہے، نہ ابتدا کی خبر. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی. نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا کی خبر. کہ پورے وجود کی بھی ایک ٹرانزیشن ہے. اس کا پنپنا، اس کا قبر تک پہنچنا، اس کا دوبارہ برزخی وجود میں جانا، یہ بھی ٹرانزیشن ہے. تفکر کی ٹرانزیشن وہ ہے کہ نیولتھک ایج سے چلتا ہوا ہے پہلا انسان جو بیسک آبادیوں کی کوشش کر رہا تھا 40,000 سال قبل، جسے ہم ایک جنرل ہومو سیپین کے نام سے جانتے ہیں. وہ بد شکل، بدنما انسان جسے آج ہمارے بچے دیکھ لیں تو خوف سے گھبرا جائیں. وہ انسان آگے بڑھتا، وہ ہماری ٹرانزیشن ہے. اور آج کا انسان جو اپنے آپ کو متمدن اور خوبصورت سمجھتا ہے، جب اپنی منزل آخر پر ایک حیات ذہنی پہ غور کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی ٹرانزیشن ہے. اس لیے کہ ابھی کوئی مقام ہماری نظر میں نہیں. غور کیجئے کہ آپ کو اس ٹرانزیشن سے
کون نکالتا؟ خیال کیجیے کہ اتنی بے سر و پا زندگی کو، بے نام و نشان زندگی کو، کہ تنگ آ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ کبھی تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، کبھی تو ہوگا آخر یہ انجام زندگی۔ غور فرمائیے تو صرف ایک ہستی ہے زمین و آسمان میں، صرف ایک شخص کے وعدے کا ٹرسٹ ہے جو ہمیں اس ٹرانزیشن سے نجات دیتا ہے، چاہے وہ جہنم دے چاہے جنت دے، صرف خدا بزرگ و برتر ہمیں اس ٹرانزیشن سے نجات دیتا ہے، جو ہمیں حیات ابدی کا وعدہ دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جانورانہ روٹین سے نکلتے ہوئے اے حضرت انسان، تو اگر ایک شرع پہ عمل کر لے، زاد راہ ساتھ لے کے چلے اور زندگی سے سلامت گزر جائے، ذہنی سلامتی سے گزر جائے، تو تیری ٹرانزیشن جو ہے تیری ابدیت کا حامل ہو جاتی۔ خواتین و حضرات، اسلام بڑا بدقسمت مذہب ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمیشہ فتح یاب رہا، 1300 برس فتح یاب رہا۔ ابتدائی زمانہ سرکار رسالت مآب سے لے کر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اس طرح پھیلا، اتنا آگے بڑھ گیا، اصحاب رسول گئے، بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، ویلمیہ آئے، اسپین میں امیہ کا آغاز ہوا، خاندان اغالبہ تک رول کرتے چلے گئے، یورپ کے دل میں پہنچے، امیر طریف بن مالک لخمی نے 4 مرتبہ پیرینیز کو عبور کیا، امیر عبد الرحمن الغافقی نے طولون پہ جھنڈے گاڑ دیے، سسلی میں قاضی اسد بن فرات نے غلبہ 6 مہینے اٹلی کا محاصرہ بغیر فوج کے کیے رکھا، اور کہا وہ وقت کہ بحیرۃ الروم کے نیلے پانیوں پہ امیر خیر الدین بارباروسا کے جھنڈے، مسلسل فتوحات، نہ کو بلکان سے تھی، ہنگری، یوگوسلاویا، بوڈاپست، ایسے لگتا تھا کہ زمین تگ و تاز اسلام بن گئی ہے۔ فتوحات نے بہت نقصان پہنچایا، پرائیورٹیز چینج ہو گئی، خیال کیا گیا کہ فتح ازل سے ابد تک مسلمان کا نصیب ہے، علم سے نظر ہٹ گئی، تعلیم سے نظر ہٹ گئی، اسلام پاور کا ریلیجن نہیں تھا، اسلام علم کا مذہب تھا، شناخت تھا، اسلام کی ٹرانزیشن خود شناسی سے خدا شناسی تک تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر مسلمان کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، 6 ارب میں سے 2 4 10 رہ جائیں، تو کیا اللہ میاں کی مرضی پوری نہ ہوگی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، یہ لیبارٹری، یہ مستقر، یہ ہجوم انسان، یہ تو خدا کو قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر 6 ارب میں سے ایک انسان منشاء پروردگار کو پورا کرتا، خدا کی خواہش، خدا کے انسان پہ کلیم کو پورا کرتا، علمیت انسان کو قائم کرتا ہے، اللہ کو اس انسان کی خاطر بھی وہ پوری دنیا چلایا جائے، چلاتا رہے۔ دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ایک انسان ضرور معنی رکھتا ہے۔ وہ انسان کیوں معنی رکھتا ہے خواتین حضرات؟ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ امانت عقل و فہم جب انسان کو دے بیٹھا تھا تو اس نے گریڈز جب بنائے انسان کو، تو اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بڑی وقت دی، دوست بنایا، روٹین سے ہٹ کر خلیل بنا دیا۔ بھلا کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کرو تو اس خوبصورت عقل کو جسے اللہ نے پیدا کیا، جس پہ ناز فرمایا، جسے امانت سمجھ کر انسان کو دیا، اس کا سب سے پہلا مکمل اور معتدل
استعمال جناب خلیل اللہ کی صورت میں پیش آیا. اے پرائری میتھڈ, انڈکٹیو لاجک, ڈیڈکٹیو لاجک, موونگ فرام جنرل ٹو پرٹیکولر, موونگ فرام پرٹیکولر ٹو جنرل. کہا فیصلہ کیا حضرت ابراہیم نے, وہ ہماری تقلید پرست نہیں تھے, دیواروں کے قیدی نہیں تھے, چھتوں سے نہیں لٹکے ہوئے. ان کی آرزو ان کے پروردگار کو جاننے کی تھی, اسی لیے اتنا بلند مقام دیا ابراہیم. قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم تو نے تو میرا مقصد پورا کر دیا انسان کے ساتھ. یہی میرا مطلب تھا, یہی فطرت انسان تھی. علم و عقل کی ترقی تو فطرت انسان تھی. یہی تو میں نے انسان کو دیکھنا تھا کہ غور و فکر کر کے کیا مجھ تک پہنچتا ہے. علم و عقل, جستجو, تحقیق کا صرف ایک انجام ہے خاتون حضرات, وہ پروردگار کی آگاہی ہے. اگر نہیں حاصل ہو رہی تو یقین کرو آپ کو پیچھے پلٹنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. کہیں آپ کی سٹڈیز غلط ہیں, کہیں اپروچ غلط ہیں. یہ غلط ہے کہ خدا نہیں ملتا, یہ غلط. آپ کی اپروچز غلط, آپ کا انداز غلط, آپ وہ اخلاص لے کے نہیں چل رہے اللہ کی طرف. آپ نے خدا کی آرزو کو دنیا کی وجاہتوں میں لپیٹا ہوا ہے, آرزوؤں میں لپیٹا ہوا ہے. آپ اپنے مقاصد کو بلند رکھتے ہو, خدا کو استعمال کرتے ہو. A prime minister would never sit on the chair of a peer. اس کا اپنا مقام ہے. خالق کو بلا تخلیق کی لیول سے آپ کیسے پا سکتے ہو؟ ایک پینٹنگ کا کیا تعلق ہے کہ مصور سے پوچھے کہ تو نے کالا رنگ مجھے کیا کیا اور پیلا کیوں کیا ہے؟ وہ جو زمین و آسمان کی ابتدا کرنے والا ہے, جو حیات کی ابتدا کرنے والا ہے, جو حیات کا انجام لکھنے والا ہے, جو لوح محفوظ پہ فل پلاننگ کر بیٹھا ہے, جو آپ کو زندگی کا پہلا سانس آخری سانس دے چکا ہے, جو آپ کی حیات عرضی کے تمام بندوبست زمین تخلیق کرنے سے بھی پہلے لکھ چکا ہے, جو ماسٹر پلان میں یہ کہہ چکا ہے کہ 2 دن لگائے میں نے زمین بنانے میں اور 2 دن لگائے اس میں اسباب ضرورت انسان رکھنے میں. پھر آپ اس کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے؟ اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے خواتین و حضرات؟ اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں کو پہلے حاصل کریں؟ کون پورا کرے گا ان سب؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کون ہے جو مضطرب کی صدا اضطراب میں سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو تمہاری برائی کی گرہیں کھولتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو زمین میں تمہیں عزتیں بانٹتا ہے؟ الہ مع اللہ. اللہ ہی تو ہے. اگر اس کے سوا کوئی تمہاری آرزو پوری کرنے والا ہو تو ضرور بتا دیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. We don't believe these words. All Islam is moving from literal to particular. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی آگاہی پختہ کی. یہ نہیں اگر آپ قرآن کے لفظ پڑھو تو آپ کو ایک پیغمبر تجرباتاً کہتا نظر آتا ہے کہ میں چیزوں کو خدا مان کے دیکھتا ہوں, کیا میری ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں؟ ایک پرائر آئیڈیا جو ابراہیم نے فکس کیا اپنے ذہن میں کہ انہ لا یحب الآفلین, کہ میں زوال پذیر کو خدا نہیں سمجھوں گا. اور تمام شہادت دنیا اسی کوٹیشن کو آ رہی ہے. تمام معاملات کی اسٹڈی کریں. چاند نکلا تو کہا ھذا ربی, سورج نکلا کہا ھذا ربی, مگر جب علامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک حتمی یقین پر پہنچتے ہیں, عقلی موانست سے پہنچتے ہیں, تحقیق و جستجو سے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ اب میرے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ جو ہے وہ درار نہیں پیدا کر سکے گا. میں نے ہوش و تواں عقل و فراست کو استعمال کر کے
میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ تو ہی خدا ہے، تیرے بغیر کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم ایک مکمل انٹلیکچول فیتھ تک رسائی پا لیتے ہیں تو خدا کو یہ طریقہ کار فکر اتنا پسند آتا ہے کہ فرماتے ہیں کالا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے، آگے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہوا سماکم من المسلمین، اے ابراہیم اب تجھے اور تیرے ماننے والوں کو مسلمان کہا جائے گا، مگر اس مسلمانی کا طریقہ، اس مسلمانی کی ٹرانزیشن میں جو چیز تم نے یاد کرنی ہے، رکھنی ہے، تعلیمی ادوار سے گزرنا ہے، اس عقل و فہم کے بحران سے گزرنا ہے، شکوک و شبہات کی جزلیات سے گزرنا ہے، اور تم یقیناً اس حتمی یقین تک پہنچو گے کہ تمام جستجو کا there is God and there is nobody else but God۔ جب تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لو گے، پھر کہیں جا کے اس ٹرانزیشن میں اگلی منزل کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔ خاتون حضرات، مسلمانوں کی فتوحات کے تسلسل نے انہیں شکست علم سے روشناس کر دیا۔ کہاں کانسٹینٹی نوبل سے نکلے ہوئے وہ علوم، ذرا غور کیجئے کہ یورپ کی مائیں بچوں کو کیسے ڈراتی تھیں۔ ہش دی ٹرکس آر کمنگ۔ 16 اور 15 سینچری میں یورپ کی مائیں اپنے بچوں کو مسلمانوں کا نام لے لے کے ڈراتی تھیں۔ وہ وقت تھا کہ جب کانسٹینٹی نوبل کا فال ہوا اور علم و ادب کی ترسیل شروع ہو گئی، حتیٰ کہ 2 موومنٹ یورپ میں شروع ہوئی، 2 رینیسانس شروع ہوئی اور ریفرمیشن شروع ہوئی، تحریک احیاء علوم شروع ہوئی اور تحریک احیاء مذہب شروع ہوئی۔ یورپ خود غرض ہے، نہیں کبھی بھی آپ کا شکر گزار ہوگا، مگر یورپ کا تو یہ حال تھا اس وقت کہ جب کرتبہ میں 80,000 حمام تھے اور ہر گلی چراغوں سے منور تھی، تو شان علیزے میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا ہوتا تھا۔ ایون بائی دی اینڈ آف دی وکٹورین ٹائمز، اگر آپ برنر شاہ کا پگمیلین دیکھ لیں یا دوسرے دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کلچرلی جو ٹرانزیشن یورپ میں آئی ہے، وہ ٹرانزیشن خواب و خیال میں بھی اسلام میں نہیں گزری۔ وکٹورین ایج کی مورالٹی یورپ میں جب انڈسٹریل ایج کی مورالٹی سے متاثر ہونے لگی ہے تو سب سے پہلی ضرب جو ہے ریلیجن پہ پڑی۔ کرسچینٹی واز ناٹ انف، حتیٰ کہ جب بریڈ لاؤ نے، ہولی آکس نے، جس نے سب سے پہلے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا، اس نے صرف اس وجہ سے سیکولرسٹک فلسفی اختیار کی کہ جب اسے پوپ نے یہ کہا، ہولی آکس کو کہا کہ آپ مجھے بائبل پہ اجتماعی طور پہ ایک اوپینین دے دو، تو جب اس نے بائبل کا مطالعہ شروع کیا اینڈ ایٹ لیسٹ 32 ورشنز اس کے سامنے آئیں، تو اس نے ایک چیز بڑی سیریسلی محسوس کی کہ نن آف دی ورشنز، کوئی بھی ورشن جو ہے ان ساری کتابوں میں کوئنسائڈ نہیں کر رہی۔ سو ہی واز شاکڈ۔ اس نے بڑے احترام سے پوپ کو خط لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ ایفرٹ نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم بائبل کو اسی رنگ میں چھوڑ دیں، تاکہ اگر ہم نے کمپیریزن شروع کیے ٹیکسٹ کے تو ہماری کوئی بھی ایک یونیفارم کانسیپٹ آف بائبل نہیں ابھر سکے گا۔ پوپ نے اس کا برا منایا، جیسے شاید آج کا مولوی میری بات کا برا منا جائے۔ اس نے اسے آسٹرسائز کیا، چرچ سے نکالا، 3 سال کے لیے قید میں پھینک دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سیکولرزم کی ابتدا کی۔ اس کے 2 اقوال آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوں گے۔ یہ تو فرسٹ سیکولرسٹ مین، اس نے کہا کہ if you want to be a good secularist, you've got to be a good atheist۔ کوئی واسطہ نہیں مذہب کے ساتھ، اگر تم مذہب بھی مانو گے تو تم اچھے سیکولرسٹ نہیں ہو سکتے۔ You want to be a good
secularist, you have to be an atheist. پھر اس نے کہا کہ religion and secularism are like the land and sea. Where there is land, there is no sea. Where there is no sea, there is land. تو جیسے پانی، زمین اور پانی اکٹھے، سمندر اکٹھے نہیں ہو سکتے، سیکولرزم اور ریلیجن اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بٹ واٹ واز دی پرابلم؟ مزدک سے لے کے مارکسزم تک پہلا جو مارکسیت کا بانی تھا، ایران کا مزدک، جسے نوشیروان عادل نے بمے اس کے ساتھیوں کے قتل کرایا، جس کے بارے میں اقبال مصرے میں لکھتا ہے کہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں امروز ہے. بٹ دا فرسٹ ایور سوشلسٹک شیئرنگ کمیونسٹک فلاسفی کا بانی مزدق ہے. اور اس کو آگے اپروچ کرتے ہوئے کارل مارکس نے ڈاس کیپیٹاس میں نمایاں کیا. یہ دونوں حضرات جو ہیں سرف ڈم کے تعاقب میں یہاں پہنچے. ملاحظہ فرمائیے کہ یورپ کی فکری ٹرانزیشن کے انجام کیا ہوتے ہیں. یورپ کی فکری ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک بدترین پرولیٹیریٹ انقلاب کو ایک بدترین شہنشاہیت میں بدل دیتی ہے. انقلاب فرانس جو ایک بڑا ہی ادنے درجے کا پرولیٹیریٹ انقلاب تھا، مزدور کا انقلاب تھا، مقہور و مجبور کا انقلاب تھا، انجام کیا نکلا؟ بدترین نیپولین بوناپارٹ کی شہنشاہیت میں نکلا. اور دوسرا انقلاب روس، خواتین و حضرات کیوں نہ انقلاب آتا؟ انقلاب روس کیوں نہ آتا؟ جس ملک میں برج کو کراس کرنے پہ ٹیکس، پیدل گاڑی پہ نہیں، واپس آنے پہ ٹیکس، تندور میں روٹی لگانے پہ ٹیکس، پکانے میں ٹیکس. جہاں اگر آپ نے اس وقت کی نیچرل کنڈیشنز دیکھنی ہو تو بورس پاسترناک کا ڈاکٹر زیواگو گواہ، شونسٹین کا کینسر وارڈ گواہ. اٹ واز اے کینسر وارڈ. پھر لوگ مرتے کیا نہ کرتے؟ وہ شولو خوف ہو، دوستویسکی ہو، اور ادھر آپ فرانس میں دیکھیے کہ یہ بحران جو آگے چلتے ہوئے ہیوی ٹرانزیشنز کریٹ کرتے ہیں. دے ور نیور کنسٹرکٹیو. کسی بھی ٹرانزیشنل چینج نے یورپ کو امن نہیں دیا. اوپر سے جنگیں آ گئی، بڑی بڑی جنگیں. آپ اگر دیکھو یان پال سارتر کی ٹرائیولوجی دیکھو، اگر آپ پال بیئر کامو کی دیکھو، تصویر یہ نظر آتی ہے کہ 2 کروڑ کا لاس جو مردوں کا ہوا یورپ جب جنگوں میں اجڑا، تو یہ ایک نئی مورل ٹرانزیشن کریٹ ہو گئی. ایک انڈسٹریل ٹرانزیشن جاری تھی، ایک مورل ٹرانزیشن جاری ہوگی. یورپ متاع حیات گنوا بیٹھا تھا، متاع ایمان بھی گنوا بیٹھا، اور اس کی متاع سکون و ثبات بھی لٹ گئی. اینڈ they ultimately confirmed only one idea. اس پورے ادوار تبدیلی سے گزرتے ہوئے یورپ صرف ایک چیز کا کنونس ہو گیا، صرف ایک چیز کا، کہ مالی سہولت اور خوشی ہی مکمل زندگی ہے. چاہے آپ کا بدن اور ذہن کسی حال میں بھی ہو، معیشت خدا، معیشت خدا. there is nothing else. مگر خواتین و حضرات وہی وقت مسلمانوں پہ نہیں گزرا. Perhaps because of 2 major institutions in Islam, کہ نہ تو انقلاب فرانس کے بحران تک مسلمان پہنچے، نہ ہی انقلاب روس کی ڈسٹیٹیوشن تک مسلمان پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ کہ پرسنلی قریباً مسلمان زکوٰۃ و صدقات پہ یقین رکھتے. یہ 2 بیسک انسٹیٹیوشنز جو اسلام میں موجود تھے، انہوں نے جنرل پبلک کو، جنرل لوگوں کو آسرا دیے رکھا، اور ان میں کوئی عوامی بھوکی تحریک نہیں پیدا ہو سکی، فاقہ زدگی کے بحران پیدا نہیں ہوئے. آج بھی اگر آپ دیکھ لو تو کسی مسلمان قوم میں ایک آدمی کا حالات کی گردش سے سوسائڈ کا جانا سارے مسلمانوں کے ذہن کو چبھتا ہے. کہ we being basically a society of security, a society of social security,
جہاں ہر انسان ہر بندہ اپنے ہمسائیگی کا خیال رکھتا ہے. جنرلی وی آر آلسو ٹرننگ ٹو بی سیلفش، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، مگر ہمارے جو بنیادی اقدار ہیں وہ بنیادی اقدار ہر انسان کو بتاتی ہیں کہ میں اپنے ڈرائیور کو، میں اپنے مالک کو، میں اپنے کسی غریب ساتھی کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں طنز کروں، میں اس کو تانے دوں، کچھ کروں، بٹ آئی ڈو فیڈ ہم سم ہاؤ. اور یہ بلک آف دی مسلمان جو نیشن ہے وہ اس لحاظ سے اس انقلابی بحران تک نہیں پہنچی جیسے آپ کے ساتھ والے کبھی ابیسینیا میں بھوک کے سیلاب آتے ہیں، کبھی کہیں آ جاتے ہیں. مسلمانوں میں کوئی بھی بنیادی عوامی انقلاب نہیں آیا. سلطنتیں چینج ہوتی رہی، حکمران چینج ہوتے رہے، مگر خواتین و حضرات، ٹائم بھی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، شاید اس کا پورا فلسفہ تاریخ کہ ہر چیلنج کا ایک ریسپانس ہوتا ہے. جب ایک طویل عرصہ فتوحات کے بعد مسلمان زوال پذیر ہوا، اسی انڈسٹریل ریولوشن کا ایک کرشمہ یہ نکلا کہ یورپی طاقتوں نے مسلمانوں سے مستعار لی ہوئی عقل کو، جو اب نہیں وہ مانتے ہیں، they should not، کیونکہ اب ہم اتنے غریب و مسکین ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے انہیں خدا جدت و اختراع مان لیا ہے. اب وہ ہمارے لیے بہت بڑے رہبر اور رہنما ہو گئے ہیں. اس رہبری اور رہنمائی میں ان کم بختوں نے ہمارا قرض بھی واپس نہیں کیا. ہم سے وہ بھول گئے، وہ مطلقاً بھول گئے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں 200 برس تک الغزالی اور رشد پڑھایا جاتا رہا. ان کی بھی عقل کی، فراست کی ترجیحات بڑی چینج ہو گئی ہیں. بیسیکلی ان کے کوئی اسپرچول کانسیپٹس نہیں تھے. کتاب کمزور تھی، مسلح اور ریفارمن رینیگیٹ تھے کرسچینٹی کے. نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب جو ہے کرسچن ورلڈ میں وہ دفاع پیش نہیں کر سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نئی کمٹمنٹس جو تھیں ویسٹرن سوسائٹی کی، انڈسٹریل فلسفی جو تھی، ان کا کلچر جو تھا، وجودیت کے فلسفے نے آخر اقلیت پہ قابو پایا. اور یہ ایک اصول جو ہے کم از کم 100 سال تک یورپ کا وقت گزر گیا، اور ایک بیسک فلسفی کے تحت، بیسک کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، کہ وجود قوت متخیلہ پہ غالب ہے، تفکر پہ غالب ہے. وجود ہر صورت میں پہلے اس کی توجہ رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ تھوڑا غور کرو تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں مغرب سے آئے ہوئے اس تازہ ترین فلسفہ وجودیت کی جھلک آپ کو ہر شاعر میں نظر آتی ہے. آپ کو عبداللہ حسین میں نظر آتی ہے، مستنصر حسین تارڑ میں نظر آتی ہے، امجد اسلام میں نظر آتی ہے. ہمارا کام ہے جلدی جلدی نگلنا، جلدی جلدی اگلنا. We do not give a natural maturity to a thought. ہم ٹرانزیشنلی ایکٹ کرتے. یہ بدقسمتی ہوئی کہ ہمارے علماء نے، ایک بات کی معذرت چاہوں گا، ایکیڈیمکس میں رعایت کوئی نہیں، علم میں رعایت نہیں ہوتی، معافی چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا. ایک بات میں آپ کو، 1300 برس سے عالم اسلام میں کوئی ایسا اسکالر نہیں گزرا جس نے قرآن پر اس طرح اعتبار کیا ہو جیسے قرآن چاہتا تھا. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 3000 سال قبل ٹالمی نے کہا تھا کہ the earth is stationary and things move around it. زمین ساکت اور ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں. 1542 میں کوپرنیکس نے کہا نو، ٹالمی واز رانگ. سورج ساکت ہے اور ستارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. بیچ میں قرآن آیا. وہ دانشور جو کہتے ہیں کہ قرآن نے ارد گرد کے علوم سے اخذ کیا، یونانیوں سے اخذ کیا، فلاں سے اخذ کیا،
ان کو بھلا پوچھو اگر یونانیوں سے اخذ کرتا قرآن تو ٹولمی کوٹ کرتا، اور اگر اسے کوئی شعور حاصل ہوتا کہ آگے کا کیا آنے والا ہے تو وہ کوپرنیکس کو کوٹ کرتا۔ 1980 تک تو آپ کا زمانہ حاضر کا بھی سائنسدان کہہ رہا تھا کہ کائنات میں کچھ اسٹیشنری سٹار ہیں، کچھ ثابت ہیں، کچھ سیار ہیں، مگر قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، چاند ستارے سارے ہم نے اپنے ایک حکم سے مسخر کیے، اور اصول کیا دے رہا تھا کائنات کا؟ کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقرر تک۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی گریک فلسفی کی رائے تو نہیں تھی، نہ ہی کسی ماڈرن سائنٹسٹ کا کانسیپٹ تھا۔ قرآن حکیم ازل سے یہ کہہ رہا تھا، 1500 برس پہلے سے ایک چیلنجنگ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، کُلٌّ یجری الی اجل مسمی۔ مجھے بتائیے تو صحیح کون سے عالم نے اٹھ کے کہا؟ اس دوران سفر میں، اس ٹرانزیشن میں سائنسز امپروو ہو رہی تھیں، دانشوری بڑھ رہی تھی، بڑے بڑے مسلمان عالم گزرے، آخر کسی نے قرآن کی اس سٹیٹمنٹ کا لفظی ترجمہ کسی کتاب سائنس میں کیوں نہ درج کر دیا؟ کیا عجیب بات لگتی ہے، کیا عجیب بات لگتی ہے کہ ان کو یہ دعویٰ، کارل سیگا نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، شیخ الحرمین کا، امیر عبدالعزیز کا، کہ امیر عبدالعزیز کا فتویٰ دیا اور اس پہ بنیاد کیا ہے اس دلیل کو کہ اسلام از اگینسٹ آل سائنسز، کیونکہ شیخ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا ہے کہ جو زمین کو گول اور متحرک مانے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کے بارے میں رائے ہے، قرآن کے بارے میں رائے ہے۔ حاضرین حضرات، قرآن میں اور سائنسز میں ایک فرق ضرور تھا کہ قرآن کتاب تخلیق تھی اور سائنس کتاب تحقیق تھی، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ سچا تھا۔ اور کیا آسان ہے اللہ کے سچا ہونا اور نہ سچا ہونا، کیا آسان ہے۔ اگر انسان 1000 خطا کرے تو انسان رہتا ہے، اس کا انسانی سٹیٹس مجروح نہیں ہوتا۔ اگر اللہ ایک خطا کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ کتنا آسان تھا کہ اپنی جدت و اختراع سے، دور حاضر کی کوانٹم اور ریلیٹیوٹی سے خدا کو غلط ثابت کرنا کتنا آسان تھا اگر وہ خدا نہ ہوتا، اگر اس کی سٹیٹمنٹ سے غلط ہو۔ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہیا تمر و مر صحاب، یہ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح چل رہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ 1500 برس، نو لیبارٹری، نتھنگ ایٹ آل، کوئی تجربہ نہیں، خلا کے عالم دعویٰ گزین ہے۔ میں جو کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، میں نے بنائی ہیں چیزیں، مجھے تم سے بہتر پتا ہے، تم گمان کے شکاری ہو، میں حقیقت کا خالق ہوں۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں نظر آتا ہے نا کہ پہاڑ کھڑے ہیں، کھڑا نہیں ہے، یہ نہیں کھڑے، ہی یا تمر و مر صحاب، یہ تھے سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ حاضرین و حضرات، کبھی اس وقت گمان ہو سکتا تھا کہ پہاڑ چل رہے ہیں؟ غور فرمائیے، کسی نے ابن رشد سے پوچھا کہ ابن رشد تم بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہو، تمہیں عاد و سمود کا نہیں پتا، ان کے حشر سے تمہیں آگاہی نہیں؟ ابن رشد نے کہا تم عاد و سمود کی بات کرتے ہو، میں تو ان کے وجود کا بھی قائل نہیں۔ وہ بڑا سچا تھا، سائنسدان، فلاسفر تھا، تشکیک کا ماہر تھا، اس نے قرآن پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اس نے فلسفے پہ ایمان رکھا، دانش پہ رکھا، اپنی جستجو و تحقیق پہ رکھا، قرآن کو ٹرسٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا تم تو عذاب کی بات کر رہے ہو، میں تو ان کے وجود کا قائل ہوں۔ مگر کیا خواتین و حضرات عاد و سمود نکل نہیں آئے؟ کیا ڈسکور نہیں ہو گئے؟ کیا ان کے ریلکس نمایاں نہیں ہو گئے؟ آج کل کے دانشوروں کا حال سنیے، ہدہد کو پرندہ نہیں مانتے، میسنجر مانتے ہیں، آدمی مانتے ہیں، کبھی یہ اعتراض ہو رہا ہے، کبھی وہ اعتراض ہو رہا ہے۔ ہدہد نے خبر لا کے دی تھی
اس پرندے نے ایک خبر لا کے دی، حضرت سلیمان کو ایک خبر لا کے دی کہ ہم نے ایک قوم کی کہ جو آفتاب پرست تھی، ہم نے ایک قوم دیکھی جو سورج کی پرستش کرتی ہے، ہم نے گمراہ قوم دیکھی۔ خاتون حضرات، بڑی حیران کن بات ہے کہ دیٹ واز دی فرسٹ انفارمیشن جو ہدہد نے سلیمان کو دی۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب ریلکس نکلے، جب قوم سبا کی کھدائیاں ہوئی ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو نکلی ہے وہ ایک مینار تھا، اور سب سے پہلا سمبل سورج کی پرستش کا تھا۔ تو سب سے پہلی نیوز یہ آئی کہ سبائینز یوز ٹو ورشپ سن، مگر لوگوں کو اعتبار نہیں آیا، فلسفہ اعتزال پہ یقین تھا۔ جب معتزلہ نے یہ کہا، یہ پورے کا پورا ایریا آف ٹرانزیشن، اور اس قدر بحران تخلیق ہوا، میں جو بات کر رہا تھا پہلے اس کی تو پھر آپ کو پلٹا تھا کہ جب اعتزالہ کا دباؤ بڑھا، معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے، خالق کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ اور یہ بحران اتنا بڑا کہ مامون رشید نے حکم صادر کیا کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن کو خالق کا کلام مانے گا تو اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اتنا جابرانہ حکم انٹلیکچوئل مسائل پر۔ بھئی اگر یہ بحث ہی تھی، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت بزرگ بڑے محترم امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا مگر دلیل نہیں دی، انہوں نے ڈیفائی کیا، استقامت دکھائی، بہت محنت کی دین کے لیے، مگر ان کے پاس آرگومنٹ نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس معتزلہ کی موومنٹ نے اشاعرہ ماتریدیہ میں آگے چلتے ہوئے بیسیکلی مسلمان کے اوریجنل فیتھ کو کھوکھلا کر دیا۔ اور آنے والے وقتوں میں اور بڑی دیر کے بعد اس بنیادی ذہنی کھوکھلے پن نے مسلمان کو مسلم قرآنک ایڈہرنس سے اٹھا دیا۔ بڑے بڑے عالم تھے اس وقت، بڑے بڑے دانشور تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم نہ بخشا ہو، مگر جو بیسک کانٹیسٹ چل رہا تھا چیلنج اور رسپانس کا، جو فلسفہ تشکیک کا حملہ ریلیجن پہ ہو رہا تھا، اس کا بھی کوئی عالم نہیں آیا تھا۔ لانگ رینج لوگ یا فتح میں مصروف تھے یا اس قسم کی لاتائل بحثوں میں مصروف تھے۔ بڑی کوشش کی حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی نے، بڑی کوشش کی، تحفۃ الفلاسفہ، اگلے دن تحفۃ الفلاسفہ لکھا گیا۔ غزالی نے فلسفے کو رد کیا، اس سے اگلے ہی دن کچھ برسوں میں ابن رشد نے تحفۃ فلاسفہ رکھ کے دوبارہ بحث زندہ کر دی۔ There was no such powerful argument from any side of the Islam کہ جو اس مسئلے کو سفٹ کرتی، اور لوگ بھرپور تاثر رکھتے تھے گریکس کا، حتیٰ کہ ابن سینا جیسے مفکرین نے، ہم آج کتنے پیار اور احترام سے نام لیتے ہیں، مگر دین کو انہوں نے برباد کرنے میں کسر نہیں چھوڑی اور ملائکہ سے انکار کیا۔ وہ دانشوران عصر، وہ رازی، ابن سینا، ملائکہ سے انتظار، ایسے لگتا تھا انہوں نے اللہ کو اپنے جیسا ایک مجبور تخلیق کار سمجھا جو دنیا اور انسان بنا کے تھک گیا تھا، اور مزید اللہ ایسا تھا، خدا ایسا تھا کیا؟ اس پہ اتنی تھکن سوار ہو گئی تھی کہ انسان بنا کے فارغ ہو گیا تھا۔ ادھر اگر قرآن آپ پڑھتے اور ویری ویری سائنٹیفک کلیم اگر قرآن کے دیکھتے تو حیرت، قرآن تو بڑی دور کی بات ہے بابا، حدیث ایسی پاسبلٹی، مجھے حیرانی ہے کہ اس وقت کے ایک لانگ لائن آف علماء نے نہ قرآن پہ غور کیا نہ حدیث پہ غور کیا۔ قرآن کہہ رہا تھا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی، اللہ، اور ہر کائنات میں ایک لائف بیلٹ رکھی ہے تمہارے زمین جیسے، ایٹ اے ٹائم 7 زمینیں ہیں، 7 کائناتیں ہیں،
तवातर से गुजर रही हैं, कब खत्म होगी अल्लाह जानता है। और ये इसलिए अल्लाह ने कहा ले तालमू, और ये नहीं कहा कि वो जमीनें बंजर हैं, वीरान हैं, बल्कि इरशाद फरमाया कि इन तमाम जमीनों में मेरा हुक्मत होता है। ले तालमू अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तुम जान सको कि तुम्हारे रब की क्या कुदरत, क्या वुसअत, क्या बेकरानी है। और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाज सो लिमिटेड, सो माइनर, सो इनकंसिडरेट कि खुदा का तस्वर एक पावरफुल हमसाए से या एक मुल्क के गवर्नर से ज्यादा नहीं था। फर्स्ट इज द प्रायोरिटी, द टॉप प्रायोरिटी of the human nature is only and only God. जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो, आपका तमाम नीचे की तमाम सिस्टम्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मगर अगर आप टॉप प्रायोरिटी इग्नोर करते हो, जब फितरत आला की पाबंदी को इग्नोर करोगे, सारी जिंदगी एंजाइटी और डिप्रेशन में गुजरेगी। खुदा अमन है और उससे अमन इशू होता है, और अमन इसी तरह पैदा हो सकता है जैसे वो वादा फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब तक हम उसके बताए हुए फितरी कवानीन पे अमल नहीं करेंगे, मे बी वी आर रिस्पेक्टेबल, वी आर ऑनरेबल, मगर वजूद इंसान के अंदर की खबर हमेशा बेचैनी और इस्तराब होगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी जहनी इखलाकी तरजीहात को समझें और अपने नेचुरल फितरी एलिमेंट्स तक जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। So very kind of you, sir, for such an elaborating lecture. हमारे बहुत सारे सवालात मैं समझता हूँ कि जवाबात हमें मिल गए, और फर्दर गाइडेंस के लिए मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, किताबी शक्ल में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वेबसाइट है www.alamat.com